बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है क्योंकि एहतसाब की जो तलवार है वो फिर से बेनयाम हो चुकी है। तमाम जितने भी बड़े सियासी किरदार हैं वो इस वक्त नैब के रडार पर आ चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हों या फिर आसिफ अली जरदारी साहब हों, इन तमाम के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो दोबारा से खुल चुके हैं। क्या इसके नताइज बरामद होंगे, इसके ऊपर तो बात हम करेंगे। मगर दूसरी तरफ नून लीग की अगर हम बात करें तो मियां शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, उनकी लंदन वापसी के कवी इम्कानात हैं। तकरीबन चंद घंटों के बाद ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मगर जो नवाज शरीफ साहब ने अपने वतन वापस आना था, उनकी वापसी का क्या बनेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कई सालों तक पाकिस्तान के बतौर वज़ीर ख़जाना काम करने वाले इसहाक डार साहब हिसाब के बहुत ही ज़्यादा कच्चे निकले। उनके जितने भी गलत तखमीने थे वो पाकिस्तान के बजट को कितने महंगे पड़ेंगे, इसकी भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आमिर साहब, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। कनाडा का जो मामला है, खालिस्तान की जो तहरीक है, इंडिया और कनाडा की कशीदगी की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, वो भी दरमियान में ऐसे पेंडुलम की तरह हमें डगमगाती हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब जो 19 को वापस आए थे, चंद घंटों के बाद दोबारा से रवाना होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी कुछ रवानगी के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हो क्या रहा है, क्या होगा? ये उन दिनों में से आज का दिन है जबकि इतनी ज़्यादा खबरें होती हैं कि मुश्किल हो जाता है कि किसको पहले लें किसको बाद में। मगर हम क्विकली ज़रा फास्ट ट्रैक के अंदर कोशिश करते हैं कि सारी खबरों का एक अहाता कर ले, एक समरी। इस वक्त मेरा लोगों को चाहिए होता है कि 50 टॉक शोज़ देखने के बाद कि उनको बताया जाए कि हुआ क्या है, हाँ। कन्फ्यूजन ना फैलाया जाए। तो मैं क्विकली बता दूं कि कनाडा और इंडिया का जो मामला है ना, वो तो बहुत ज़्यादा संजीदा होता जा रहा है। इंडिया ने उसको पहले कोशिश की दबाने की, पर वो दब नहीं रहा बल्कि फैलता जा रहा है। वो इसलिए कि उसके सारे इंडिया के लिए मुश्किलात तो हैं ही हैं, खित्ते में भी है, मगर इंटरनेशनल बहुत मुसीबत में पड़ गया है क्योंकि इंडिया के जो कनाडा के साथ ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल अब इस नहज पे पहले कभी सूरत हाल नहीं आई। और कनाडा कोई छोटा मुल्क नहीं है। कनाडा जो है वो नेटो का हिस्सा है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का ट्रीटी के अंदर है, G20 में भी है, G7 में भी है। मुल्क ये लोग 5-7 बड़ी दुनिया की उसमें से है। साथ में कनाडा 5 आईज का एक ग्रुप है कि जिसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका, ये 5 मुल्क हैं जिनके यहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग की शेयरिंग होती है। मकसद उसका ये है कि ये जो उन्होंने ट्रूडो साहब ने ये ऐलान जो किया है कि इसके अंदर भारतीय गवर्नमेंट की शमूलियत है, ये उन्होंने ऐसी ऑफ द कफ नहीं, ये कोई पंजाब पुलिस नहीं है, ये कनेडियन पुलिस है जिसका एक तरीक़ाकार है। और वेस्टर्न ममालिक के अंदर जो पुलिस की एक क्रेडिबिलिटी होती है, अदारे की क्रेडिबिलिटी होती है, उन्होंने ऑफ द कफ नहीं कह दिया। आई एम श्योर कि वो इसकी तफसीलात भी भेजेंगे कि क्यों उन्होंने ये जब कहा कि क्रेडिबल एविडेंस, शवाहिद मौजूद हैं, उनके बाद बावसूख किस्म के शहादतें मौजूद हैं कि इसके अंदर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और रॉ इसके अंदर शामिल है। इस हद तक जब वो गए हैं कि उन्होंने रॉ चीफ के जो इंटेलिजेंस के थे कनाडा में, उनको मुल्क से निकाल दिया है, तो उनके पास होगा। दूसरा ये कि उन्होंने इसकी शेयरिंग बाकी मुल्कों के साथ भी की है, ये जो 5 आईज के साथ शेयर की है, और ये अब उन सारे 5 ममालिक को भी मुसीबत में डाला हुआ है कि वो उनको वो कनाडा से भी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि इसके अंदर ये जो तफ्तीश हुई है इसमें अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने उनको सबको लूप में रखा है और ये 5 आईज उसके अंदर शामिल रही हैं, तो ये उससे भी नहीं हट सकते। और ये इंसानी हकूक़ का भी मामला है, सियासी से ज़्यादा उनके लिए इंसानी हकूक़ का, और दूसरे उनके इदारों की साख का मसला होता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में ये स्पैट चलता रहता है कि जी वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम उन पे लगाते हैं। उनके यहाँ नहीं होता। जिस तरह जमाल खशकोगी का वाक़या हुआ था, ये उससे भी बड़ा मसला बनता जा रहा है क्योंकि बिल्कुल कनाडा इंडिया सिर्फ का मसला नहीं बन गया, ये इंडिया वर्सेस दी वेस्टर्न एलाइज का बन गया है क्योंकि वेस्टर्न एलाइज कनाडा से भी पीछे नहीं हट सकते, इंडिया से भी बहरहाल उनके तल्लुकात हैं।
تو اس لیے وہ ان کے لیے مشکل میں پڑ گئے ہیں سارے کہ اب کیا کیا جائے. وہ ایک ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں کہ اور انڈیا اپنی بلیجرنس وہ ٹپکل جو ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اپنے چھوٹے ہمسایوں کو دبانے کی اور پاکستان کے ساتھ لڑ گئے, بنگلہ دیش سری لنکا کو دبا لیا, تو ان کا جو ایروگنس ان کے آڑے آ رہی ہے. اور کیونکہ مودی صاحب نے اگلے سال الیکشن بھی ہے اور ایک گھر میں اپنے ملک کے اندر انہوں نے بیانیہ بنانا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرانگ آئرن مین ہے جو کہ پیچھے نہیں ہٹتے, اور 56 انچ کی ان کی چھاتی ہے. تو وہ اگر یہ لگے کہ جی معافی مانگ لیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, میں بھی ہمارے کچھ افسران نے کچھ غلطی کی ہو, بیک آؤٹ کر دیں تو شاید مسئلے کا حل جگہ. مگر انڈیا کیونکہ ان کو ڈومیسٹک ان کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ آگے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہے, دو مسئلے ان کے لیے ہو گئے. ایک تو یہ کہ جو یہ سکھ کمیونٹی ہے صرف کینیڈا کے اندر تو 8 لاکھ کے قریب ہیں, یہ یورپ برطانیہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اور وہاں پہ یہ خالصتان کی موومنٹ جو ہے پہلے تو پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا تھا, ابھی وہ کافی حد تک انڈیجنس ہے. وہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے پرامن بھی رکھا ہے اور ریفرینڈم کرا رہے ہیں تمام ملک کے خالصتان کی اس میں. تو ایک تو پورا خالصتان کی موومنٹ جو ہے وہ پوری اس کی تشہیر ہوگی پوری دنیا میں. دوسرا ڈومیسٹک پرابلم ہے, پنجاب جو ہے ان کی سافٹ بیلی ہے انڈیا کی, ایسٹ پنجاب جو ہے, کیونکہ باقی وہ کشمیریوں کو بھی دبا لیتے ہیں, مظالم کرتے ہیں, اور بھی جو ہے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ سب کے ساتھ ہو جاتا ہے. مگر سکھوں کی ایک ہسٹری رہی ہوئی ہے, وہ 1984 کا جو گولڈن ٹیمپل کا وہ واقعہ ہے, پھر اندرا گاندھی کی اس کے اندر ہلاکت کی گئی ہوئی ہے, اور وہ بینت سنگھ ان کا چیف منسٹر سکھوں نے مار دیا تھا. آج 8-10 سال ہو گئے ہیں, اس کی پھانسی ہو گئی بھی اس کے قاتل کو, مگر اس کو پھانسی نہیں لٹکوا پا رہی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ. جو ہی اعلان ہوتا ہے پورا پنجاب بند کر دیتے ہیں. سو اس کا ایک ریئیکشن جو ہے پنجاب کے اندر بھی ہے, پہلے ہی وہاں پہ بہت زیادہ ایک رہتا ہے. اور یاد رہے کہ بی جے پی کی ساری حکومت میں ان کو شکست فاش جو ہے عام پارٹی جیتی ہوئی ہے, عام آدمی پارٹی جیتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر. تو ویسے ہی پنجاب کے اندر اور پنجاب جو ہے وہ کشمیر کا راستہ ہے, اور کشمیر میں جو مظالم ہوتے ہیں مسلمانوں پہ وہ پناہ لیتے ہیں پنجاب کے اندر. تو آلریڈی یہ جو 370 والا واقعہ ہے کہ یہ صوبوں سے یہ اختیارات لینے کا وہ ایک ایشو چل رہا ہے. سو اس کے ان کے اندرونی مسائل بھی ہیں, بیرونی بھی مسائل ہیں, اور ویسٹرن اس سے. سو یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, دب نہیں رہا, پہلا ہو گیا. اب آ جائیں نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ جناب وہ آئیں گے, اگر جب ایک تو انہوں نے دھواں دار بتایا میں آؤں گا اور میں کمال کر دوں گا. 2017 والی سچویشن 2017 کا ذکر کرتے ہیں, وہ 2018 میں بھی یاد رہے کہ ان کی حکومت تھی, اور پچھلے 16 مہینے بھی ان کے چھوٹے بھائی کی حکومت تھی, اس کو وہ گول کر جاتے ہیں. وہ نہ ان کی عباسی صاحب کی شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ کو مانتے ہیں, نہ شہباز شریف. وہ اپنی عزت بناتے ہوئے ان کی بےزتی کر جاتے ہیں کہ یہ نہیں 2017 میں تھا, حالانکہ وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی تھی, اور وہ بھی کویسچنیبل ہے کہ اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہو گیا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. مگر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. پاکستان بھی وہ آنا چاہتے ہیں, اس قسم کے خطرناک تقریریں بھی کر رہے ہیں, پھر دعویٰ بھی کر رہے ہیں میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بنوں گا. سمجھ سے بالا ہے جاتے ہیں. مگر جو یہ جنہوں نے ان کا استقبال کرنا تھا 10 لاکھ بندوں کے ساتھ جا کے, شہباز شریف صاحب نے, وہ 24 گھنٹے پہلے آئے تھے, اور 24 گھنٹے کے اندر اب اطلاعیں آ رہی ہیں کہ وہ شاید لندن جا رہے ہیں. جی وہ لندن سے ان کے اپنے جو ہمدرد قسم کے صحافی انہوں نے خبریں دی ہیں کہ جی وہ جمعے کو بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی ہے جس کے اندر فیصلہ کرنے ہیں. تو 24 گھنٹے کے اندر ہی وہ میٹنگ واپس آ گئی ہے, جس میں مریم بی بی بھی جا رہی ہیں, شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. تو بھائی اتنا آنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک دم سے آپ کو وہاں واپس چلے جانا تھا. تو یہ فیصلے جو امپورٹنٹ ہے پہلے ہی کر کے آنے تھے. تو اس کے پیچھے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حالات جو بدل رہے ہیں نا, کہ ایک تو یہ بڑھ کے ان کو شاید وہ ہو سکتا ہے سمجھانے جا رہے ہوں کہ بھائی جان میری طرف دیکھیں, میرا طریقہ اپنائیں. میں نے کہا ہے کہ میں خدمت گزار ہوں, تابع دار ہوں, تو آپ کو بھی یہ تابع داری کرنی ہے اگر آپ نے نیکسٹ پرائم منسٹر دوبارہ چوتھی دفعہ بننے کا خواب پورا کرنا ہے. دوسرا نیب کا جو یہ خوفناک قسم کے کیسز اب آ گئے ہیں کہ وہ کیسز کھل گئے ہیں. نیب نے خط لکھ دیا ہے کہ ہمیں اطلاعیں بتائی جا رہے ہیں, اور جو احتساب کی جو تلوار اب بے نیام ہو گئی ہے, اور جو مقدمات سیاستدان خوفناک فگرز ہیں, 460 کے قریب یہ ریفرنسز ہیں, اور 270 تحقیقات ہیں, 456 انکوائریز ہیں, اور 623 شکایات کی تحقیقات جو ہیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں بتایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ ہیں 99,
اور نون لیگ کی 62, تحریک انصاف کے بھی کوئی 47 افراد جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں کیسز کھل رہے ہیں. یہ بڑی اس میں بتا دیں میں آپ کو اور بھی بتاتی ہوں. اس میں عامر صاحب نواز شریف صاحب پہلا نام, آصف علی زرداری دوسرا بڑا نام, ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, ان کا کیس بھی کھل رہا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کا بھی کھل رہا ہے. شوکت عزیز صاحب کا بھی کھل رہا ہے. چلیے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کا بھی کیس دوبارہ سے کھل رہا ہے. چودھری شجاعت حسین بھی شامل ہیں, حامد ناصر چٹھا صاحب شامل ہیں. 7 سابق وزرائے اعظم ہیں اور 14 وزرائے اعلیٰ ہیں جن کے خلاف کیسز دوبارہ سے کھل رہے ہیں. سلمان شہباز کا نام بھی شامل ہے اور نصرت شہباز صاحبہ کا کیس بھی دوبارہ سے کھل رہا ہے. یہ تو ہم چاہیں گے کہ جب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سینئر وکلاء سے اس کے اوپر کریں گے, اس کی اب قانونی سچویشن کیا ہے. عثمان بزدار کا بھی کھل رہا ہے. عثمان بزدار صاحب کا تو کھل کے بند ہو جانا ہے. اچھا کیا یاد کرا رہی ہیں, کسی کو وہ یاد بھی ہے کہ اس پاکستان کے اندر 4 سال کے لیے ایک پنجاب 56% پاکستان کی پاپولیشن کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے اور طاقت کا محور اس کا چیف منسٹر عثمان بزدار ہوتا تھا, وہ غائب ہے, نظر ہی نہیں آ رہے. درمیان میں ایک آدمی پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کی تمام امیدوں کے اوپر انہوں نے کہا جی بہت ہم تو سمجھاتے تھے ان کو کہ یہ نہ کریں, تو ان کو اس طرح کی گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ کہہ کہ وہ غائب ہے. سو لہذا ان کا اتنا نہیں ہے, سو ان کا نہیں ہے, کیونکہ نیب بہرحال کوئی یہ نہیں ہے کہ نہا دھو کے بالکل صاف ہو گئی ہے. ہر دور میں نیب کے اندر کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, مگر یہ پولیٹیکل جو ہے نا اس کے اندر کیس. تو یہ ایک امتحان ہے نیب کا بھی کہ موجودہ حالات میں کس طرف جو ہے نیب جائے گی, کیونکہ یہ تھرو آؤٹ قمر الزمان چودھری سے لے گئے آنورڈز کہ جس طریقے سے وہ مرضی کے کیسز کھلتے تھے بنتے تھے, اس کے بعد جو ہے جاوید اقبال صاحب کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا. اب جو ہیں مرضی کا جو ایک جنرل صاحب لائے گئے ہیں, تو پہلے تو وہ نواز شریف صاحب کے اس میں تھے, مگر اب کیونکہ وہ طاقت میں نہیں رہی اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ نیب کیسز صرف کیسز بلا رہی ہے. ان کو یہ 2 آپشنز ہیں نا, ایک یہ ہے کہ ایک لانڈری لگا دی جائے کہ اسی بہانے یہ خطرناک ہونے کی بجائے یہ ایک قسم کا تحفہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ کیسز بجائے اس کے کہ لٹکے رہیں. تو یہ جو نیب کی ترامیم کو جو اڑا دیا ہے سپریم کورٹ نے, تو یہ اس کے بعد دوبارہ کھل تو گئے ہیں, مگر کھولنے کے بعد ان کو اگر اڑا دیا جائے, جس طرح کہ آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے وہ کر سکتے تھے کہ وہ ان کو جو ایمنسٹی ملی ہوئی تھی اور جو این آر او ملا تھا, ان کا جی ہم نے این آر او نہیں لینا. جو عقلمند لوگ تھے ان کو پتا تھا ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری نیب ہے, ہماری تفتیشی افسر ہیں اور ہمارے ہی جو ہے پروسیکیوشن ہے, تو انہوں نے کسی کی فائل غائب ہو گئی, کسی کی فائل جل گئی اور انہوں نے وکٹری کے نشان بنائے. دیکھیں ہمارے خلاف تو ثابت نہیں ہو سکتا. چلیے میں ذرا شامل کر لیتے ہیں لیگل ایکسپرٹ, ایک رائے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونی چاہیے. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سر بہت شکریہ. ان کے ہمراہ ماہر قانون ہے شاہ خاور صاحب, انہوں نے بھی ہم جوائن کیا. سر آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. جی میں پہلے عرفان قادر صاحب سے شروع کرتا ہوں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ نیب کے اب کیسز, کیونکہ نیب کی ترامیم جو قانون بنایا گیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا, تو ایک سچویشن ایک نئی آ گئی ہے کہ تمام کیسز, ایک لمبی لسٹ ہے جو کھل گئے ہیں, مگر یہ جڑے ہوئے ہیں اس کیس کے ساتھ جس کو قانون کا جو رد کیا گیا ہے. یہ بتائیے گا ابھی کیا امکان ہے, کیونکہ یہ پروسیجر اور پریکٹسز کا جو قانون ہے اس کے اوپر بھی ایک تفصیل جاری ہے, تو اگر یہ اس کو بحال قانون کو کیا جاتا ہے تو یہ نیب کی ترامیم کا جو کیس جو کہ رد کر دیا سپریم کورٹ نے, اس کے دوبارہ ریویو یا اپیل میں جانے کا اور اس کے اوپر کیا اثرات ہونے کا امکان ہے؟ یہ فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. نیب کا جو کیا ہے یہ پچھلے چیف جسٹس نے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے, یہ بڑی جلدی سیٹ اسائیڈ ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز اس قانون میں نہیں تھی, اور ایک ایفرٹ کر کے, اور یہی قانون پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنا تھا, کئی دفعہ بنا تھا, اور ایفرٹ کر کے 54-55 ہیئرنگز میں زبردستی اس کو انہوں نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے, اور ساری ریزننگ جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے اور کمزور ریزننگ ہے, ویک ریزننگ ہے, بلکہ ریزننگ ہی نہیں ہے صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ود سٹینڈ کرے گا جوڈیشل اسکروٹنی, کیونکہ جب یہ معاملہ ریویو میں آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے, لوگ جو کہ کئی سالوں سے بیچارے غلط کیسوں میں پھنسے ہوئے تھے,
ان کے پھر کیسز کھولنے کی کوشش کی ہے یہ پچھلے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے، تو اس سے بہرکیف یہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔ جی شاہ خاور صاحب، میں آپ کا بھی opinion چاہوں گا، کیونکہ یہ نیب کی ترامیم کا جو رد کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی جو بنیادی آرگومنٹ تھا، اور جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس پہ اختلاف کیا کہ جناب یہ ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، ہم اس میں ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے، اور یہی امنگ ادر تھنگز ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے پروسیجر اینڈ پریکٹسز کا بھی جو قانون ہے، اس کے پیچھے بھی جو باقی بھی سوال ہیں، سب سے بڑا یہ سوال بھی ہے کہ کیا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے عدالت کو یہ اختیار ہے کہ اس کو تبدیل کریں نہ کریں، اور کیا اس کے اندر کسی آئینی شک کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عامر صاحب، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک ادارہ ہے جس کا کام قانون سازی کرنا ہے، جو موجودہ قوانین ہے ان میں ترامیم کرنی ہے، ایون وہ آئین میں بھی ترمیم کرنے کا مجاز ہے جو ایک طریقہ کار بھی ہے۔ تو نارملی جو قانون چیلنج ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، وہ آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو کہ آئین میں دیے گئے لوگوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا تو اس کو جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور منسوخ اس کو اعلیٰ عدلیہ ہی کرتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ 2-1 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک پارلیمنٹ ایک پورا اس کے دونوں ہاؤسز جو ہے وہ ایک بل پاس کرتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ اس کی اسینٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ابھی وہ بل جو ہے وہ قانون کا درجہ ابھی نہیں ملا، نوٹیفائی نہیں ہوا، تو اس کی پہلے ہی اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قانون کو دیکھنا ہے یا اس کی شکوں کو دیکھنا ہے کہ وہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، تو ایک صائب رائے یہ تھی کہ اس پہ فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ جس نے اقلیتی فیصلہ دیا ہے، ڈیسنٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے باقاعدہ سماعت کے دوران ایک نوٹ لکھا تھا چیف جسٹس کو، جس میں انہوں نے ان سے یہ سفارش کی تھی کہ یہ کیونکہ بہت اہم نوعیت کا مقدمہ ہے، اس میں پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کا جو ہے وہ کوشچن انوالو ہے، تو اس پہ ایک فل کورٹ بینچ بنا دیں یا کم از کم بڑا بینچ بنا دیں۔ وہ نہیں بنایا گیا، لیکن بہرحال اب یہ قانون چونکہ بن چکا ہے، اب اس پہ عمل درآمد ہونا بھی آئینی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اگر ہم ابھی نہ بھی دیکھیں تو کم از کم اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس میں متاثرہ فریق ہیں اس ججمنٹ سے، وہ اس پہ ضرور نظر ثانی کی درخواستیں جو ہے وہ فائل کریں گے، اور اگر وہ نظر ثانی کی ریویو کی پٹیشن فائل کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ 3 رکنی سے زیادہ 5 یا 7 رکنی بینچ جو ہے وہ ایسی نظر ثانی کی درخواستیں سن سکتا ہے، اور وہ پھر اس پہ نظر ثانی بھی کر سکتا ہے۔ جی عرفان قادر صاحب، جو سارے پاکستان نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز والا جو قانون ہے اس کے اوپر بحث دیکھی، ایک تو اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ یہ آیا پارلیمان کا اختیار ہے قانون بنانا یا نہیں بنانا۔ اس کے اندر اور بھی 2-3 ایشوز ہیں، جس کے اندر ایک اور بہت اہم ایشو یہ ہے، بحث جس پہ چل رہی ہے کہ یہ کیا 184(3) کے تحت جو اپیل کا رائٹ ہے جو اس قانون کے اندر دیا گیا ہے، کیا اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، یا یہ جس طریقے سے قانون کے ذریعے تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس سے ہی ہوئے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا امکان ہے کہ یا یہ پورا قانون جو رد ہو جائے گا یا بحال ہو جائے گا، یا جزوی طور پہ اس کی کچھ چیزیں رکھ لی جائیں گی اور کچھ جزوی چیزیں اس کی جو ہے رد کر دی جائیں گی؟ دیکھیں جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے نا وہ ساری قوم نے دیکھ لیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چیز تھی جو کہ کئی انکانسٹیٹیوشنل اس قانون میں تھی، اس کی کون سی شک تھی جو آئین کے کسی بھی پروویژن سے متصادم تھی؟ تو ایسی کوئی بھی نہیں تھی، اور وہ چیف جسٹس جو ہے وہ پوچھ کے تھک گئے تھے وکلا کو کہ یار بتاؤ اس میں کیا چیز آئینی ہے، اور پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اس میں آپ کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو امپیکٹ ہوا ہے، جس میں کیونکہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ آتا ہے۔ وہ اخیر تک کوئی جواب نہیں دے سکا، اور بڑے انڈائریکٹ جواب دیے کچھ ججز نے
جو کہ وہی ججز تھے جنہوں نے اس کو سسپینڈ کیا تھا اور غلط سسپینڈ کیا تھا، اور وہ غالباً اپنی اس غلط آرڈر کو خام خواہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس سے قوم کے سامنے جو لیول آف ریزننگ انہوں نے دی وہ اتنی کمزور تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ کسی طرح سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انکروچمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر پارلیمنٹ کی ڈومین کی۔ اس میں سب سے سمپل بات یہ ہے، عامر متین صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ایک جج فرد واحد جو ہے وہ اپنی مرضی سے 184(3) کی پروسیڈنگز اپنی مرضی کے بینچز بنا کے چلاتا ہے، اور پارلیمان وہی طاقت سپریم کورٹ کے 3 ججز کو دے دیتی ہے۔ اس میں انکروچمنٹ کیا ہے؟ اس میں قطعاً کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے، اور خام خواہ اس کو کہا گیا انکروچمنٹ ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ اسی طرح بحال رہے گا اور یہ قانون ختم نہیں ہوگا، اور یہ اچھا قانون ہے، اور پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ان دی ہائرارکی آف لاز جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں وہ تابع کیے گئے ہیں لا اور کانسٹیٹیوشن کے، اور لا کی ہائرارکی میں سب سے اوپر جو ہے وہ پارلیمان کا قانون آتا ہے۔ عرفان قادر صاحب، آپ تو بہت سینئر وکیل ہیں، تو ہم غریب صحافی ہیں، تو آپ تو ہمیشہ دلیرانہ آپ نے عدالت کے اندر بھی بات کی ہے، ٹی وی پہ بھی کی ہے، تو بہرحال وہ ہم یہ ججز حضرات کے متعلق بات کرتے ہوئے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں محتاط کی بات نہیں، اب منصور علی شاہ ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے جج بننے سے پہلے، بندیال صاحب نے اتنا کام نہیں کیا تھا، تو وہ نظر آ جاتا ہے نا۔ پھر اسی طرح سے اطہر من اللہ صاحب جو ان کی کلیئرٹی دیکھے، فائز عیسیٰ صاحب اب کام کر کے ان کی بھی وہ کلیئرٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ باقی ججز جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ بڑی کلیئر بات کر رہے ہیں، کچھ جو ہے ان کو بھی کانسیپٹس نہیں کلیئر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی بد تعریفی کر رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں کلیئرٹی نہیں ہے ان کو بھی کلیئرٹی آئے، اور یہ بڑا موقع ہوتا ہے جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، سیکھنے کا، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہر وقت انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جو پچھلے چیف جسٹس ہیں بیچارے، وہ اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ ایگو کا مسئلہ بنا کے خام خواہ اپنے آپ کو کنٹروورشل کر کے چلے گئے۔ میں چاہوں گا شاہ خاور صاحب سے، شاہ صاحب، کہ میں جو اخذ کر رہا ہوں عرفان قادر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا قانون ہی جو ہے بحال ہوگا اور اس کی کوئی شک نہیں ہے۔ دو چیزوں میں آپ کا اسپیسیفک رسپانس چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ کیا 84(3) کے تحت جو اپیل، ریویژن اور اپیل کے درمیان تفریق کی جا رہی ہے کہ ایک حق آئینی ترمیم کے بغیر ہو سکتا ہے، 1، 2 اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ایک تو ریٹروسپیکٹو یہ ہے کہ جی وہ جو اس قانون کے تحت ہے کہ 1 ٹائم کلاز ایک دی جائے گی 1 مہینے کے اندر، جو ماضی سے 50 سال کے اندر جو 184(3) کے ہوئے تو اس میں سے عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون کون سے جو ہیں ان کو دوبارہ دیکھا جا سکے۔ 2، جو جب یہ قانون بنا اور اب کے اور تب کے درمیان میں جو کہ طارق مسعود صاحب نے، جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کا جو ہے کیا وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہیں، جس طرح کے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ ان دو چیزوں پہ میں چاہ رہا ہوں اسپیسیفک آپ کا اوپینین۔ جی احمد صاحب، بات یہ ہے آرٹیکل 184(3) جو ہے، جو سو موٹو جورسڈکشن جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں ایک بہت زیادہ اس پہ بحث ہوتی رہی اور اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی رہی، اور اس مطالبہ بھی آتا رہا کہ 184(3) کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ پہلی اور آخری پروسیڈنگز ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی کورٹ، سپریم کورٹ، اس میں اگر از خود نوٹس لے لے کسی کیس میں، تو وہ خود ہی ٹرائل کورٹ ہے اور خود ہی فائنل کورٹ آف لا ہے، تو اس کے اوپر کوئی رائٹ آف اپیل نہیں تھا۔ ہاں، اس پہ ایک ریویو جو ہے وہ تو ہر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے۔ ریویو جو ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھتا ہے، وہ پوری کیس کو دوبارہ اوپن نہیں کرتا۔ اس میں وہ سپریم کورٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس ججمنٹ میں کون سا قانونی آئینی سکم ہے جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کی ضرورت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے اور تھی بھی، اور ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو جس کو معطل کیا گیا، اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن جسٹس فائز عیسیٰ نے جو بینچ بنایا تھا، اس میں انہوں نے اس کی معطلی بینچز بنانے کے اس پہ تو حکم امتناعی انہوں نے ختم کر دیا تھا
क्योंकि उन्होंने जो 15 रुकनी बेंच भी बनाया था और उसके बाद भी जो अभी रोस्टर ऑफ सिटिंग जो इशू हुआ है इस हफ्ते का, वो उन्होंने अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मशावरत के तहत बनाया। अब देखना ये है कि एक अच्छी बात जो पहले भी इस पर जरूरत महसूस हो रही थी और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात वो ये है कि इस पे जो इस वक्त फुल कोर्ट है 15 जजेस की, उस पर मुश्तमिल वो इस केस को देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो आइन और कानून की रोशनी में बिल्कुल एक अच्छी वो आइन और कानून की वजाहत सामने आएगी कि आइदर जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि वो जो राइट ऑफ अपील है वो क्या वो कानून जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत दिया जा सकता है या वो एक सब्सटेंशियल अमेंडमेंट होगी जिसके तहत आइन में तरमीम होना जरूरी है। ये एक क्वेश्चन है जो कि एक आर्ग्यूएबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि 25 सितंबर तक जो है इस केस में तमाम फरीकैन से तहरीरी जो उनके दलाइल हैं वो मांग लिए गए हैं और गालबन 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर की आइंदा हेयरिंग है। मेरा ख्याल है कि 4 या आइंदा जो हेयरिंग है उसके ऊपर ये तमाम चीजों को देखने के बाद वो इस चीज की इंटरप्रिटेशन आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि वो जो भी इंटरप्रिटेशन होगी वो आइन और कानून के मुताबिक होगी। हमें ये भी लग रहा है कि वो मुनकसिम उसमें राय आएगी, उसमें मेजॉरिटी के तहत जो है ये वो जो इंटरप्रिटेशन होगी, लेकिन उसके ऊपर कम से कम किसी को एतराज नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो एक कलेक्टिव विजडम जो है वो पूरी कोर्ट का सामने आ जाएगा। उसमें से कुछ जजेस जो हैं वो अपने तौर पे उसको देखेंगे कि कैसे उसकी उन्होंने तशरीह करनी है, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो भी होगा वो प्रिवेल होगा और मैं समझता हूँ कि वो ठीक होगा। मैं क्विकली इरफान कादिर साहब आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस के आने से ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं। उन्होंने जिस तरह अपनी बेगम साहबा को ओथ में साथ खड़ा किया, वो फिर बगैर प्रोटोकॉल के गए और उन्होंने ये जो माई लॉर्ड का कलोनियल जो कल्चर है उसके मतलब भी किया कि यार ये ख़त्म करना चाहिए। ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं, मगर ज़्यादा ऑप्टिक्स से ज़्यादा सिंबॉलिक चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सब्सटेंटिव क्या करते हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है ना कि ये 57,000 केसेस हैं, इसको कैसे निपटाया जाए। एक दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो ये है कि ये जो उम्मीद की जा रही थी कि ये मुनकसम सुप्रीम कोर्ट की वजह से और ये जो इस वक्त केस चल रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, जो जक्कड़ लॉक जैम जो आ गया था, इसके ख़त्म होने से कम एक फैसले हो पाएंगे और उसके बाद से एक रामवार हो जाएगी। दूसरा, मौजूदा हालात में अगर आप क्विकली ये बता सकें कि वसाइल के साथ, मौजूदा वसाइल में क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट बगैर गवर्नमेंट के क्या रिफॉर्म्स कर सकती है जिससे कि ये राह हमवार हो फौरी इंसाफ की। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बात की ऑप्टिक्स की, तो जब कोई जेन्युइनली कोई सेल्फ असेसमेंट करता है या जेन्युइनली अपने आप को एक आम इंसान जाहिर करता है, वो ऑप्टिक्स नहीं होते, बल्कि वो उसकी एक नेक नियति होती है जिसको हमें समझना चाहिए। ऑप्टिक्स वो होते हैं जहाँ 50 डाले आपके पीछे आ रहे हों और आप वो डालों के बगैर आप चल ना सकें और आगे पीछे टाँ 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 करते सायरन्स बज रहे हों। ऑप्टिक्स दोनों होते हैं, वो बैड ऑप्टिक्स हैं, ये मैं कह रहा था गुड ऑप्टिक्स हैं। दिस इज नॉट ऑप्टिक्स, क्योंकि ऑप्टिक्स तब होते हैं अगर सडन तब्दीली आती। मैंने पिछले कुछ तकरीबन चंद सालों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इनको, ये जस्टिस फायद ईसा साहब को, ये वहाँ मैं भी चूंकि अभी पीछे था सरकार में, तो ये तो वहाँ पैदल आ जाया करते थे सुप्रीम कोर्ट में और खाली इन्होंने सिंपल वो पतलून पहनी होती थी, कमीज पतलून पहनी होती थी और वो पैदल सुप्रीम कोर्ट में आ रहे होते थे और बहुत सारी चीजें ये करते थे बिल्कुल सिंपल, जो कि करनी चाहिए। जजेस को इसी तरह होना चाहिए। पुराने जजेस मैं जानता हूँ ऐसे ही हुआ करते थे, हमारे साथ बैठ के एबट रोड पे मुर्ग छोले भी खाते थे तो किसी को पता नहीं होता था कि आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये तरीका होता था, बिकॉज जजेस जो है ना वो अपने आप को कभी भी जज बन ही नहीं सकता जब तक कि वो सेल्फ असेसमेंट में जेन्युइनली ना बिलीव करे। तो ये पहली चीज है जज के लिए, उसकी आजिज़ी, इंकिसारी और जेन्युइनली समझे कि मैं डीप डाउन एक बड़ा मामूली आदमी हूँ, तो वही जज बनने के काबिल होता है। तो ये अच्छी चीज है, उन्होंने जो बहुत सारी सादगी जो उन्होंने देखने को मिली है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। अब आपकी दूसरी बात आ रही है कि जी वो क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक है, उन्होंने जाती तौर पे तो उनकी कोशिश बहुत अच्छी है,
لیکن کیا سپریم کورٹ جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی, بیک لاگ کم ہوگا, اس میں کیا کریں گے, اس پہ بڑا محنت ٹاسک ہے جو کرنا ہے. پھر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے ان کو یہ ساری اپوائنٹمنٹ مجھے قادر صاحب بہت شکریہ آپ کا, میں جوائن کرنے کا, آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. میں کوئکلی چاہوں گا شاہ خاور صاحب کے کلوزنگ کامنٹس دینا کہ شاہ صاحب یہ مدر آف آل کیسز تو 90 دن کا الیکشن ہے, وہ جسٹس بندیال صاحب فیصلہ دے گئے مگر وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پائے. تو یہ جب یہ جو اصولوں کی بنیاد پہ وہ رکا ہوا تھا بینچز کے حوالے سے فل کورٹ نہ ہونے کے, تو کیا جو صدر صاحب بھی اب لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ پھر عدالت سے پوچھ لیا جائے, تو کیا اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا نئی سپریم کورٹ انڈر دی گائیڈنس آف جسٹس فائز عیسیٰ یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت 90 دن کے الیکشن کا ہے؟ جی عامر صاحب, وہ تو ایک پٹیشن جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, پاکستان بار کونسل نے بھی فائل کی ہوئی ہے 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو آپ جس مقدمے کی بات کر رہے ہیں وہ 14 مئی کا جو الیکشن کی ڈیٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور انہوں نے الیکشن شیڈیول بھی نافذ کر دیا تھا. انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے کچھ اصول تو وضع کیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو پٹیشن تھی ان کا جو آرڈر تھا 14 مئی کو الیکشن کروانے, وہ تو پریکٹیکلی غیر مؤثر ہو چکا ہے. اور اب اگر جو پٹیشن آئے گی اس میں ایک چیز ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا آرٹیکل 224 میں جو 90 دن کا ذکر ہے اسمبلیاں اگر ڈیزالو کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ, وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 5 جو کہ مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب حلقہ بندیاں نہیں ہونا ضروری ہیں, تو اس کو دیکھ کر اور اس کو بھی اور آرٹیکل 224 کو ملا کر پڑھنے سے کیا انٹرپریٹیشن آئے گی, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال. چلیے ابھی بریک لے لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک سو مچ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی معیشت کی اکانومی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے تو اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, مگر جمع تفریق کے اندر اتنے کچے نکلیں گے کہ وہ ہمارے خزانے کو بہت ہی بھاری پڑنے والا ہے. بریک سے واپس آ کے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, جس طرح سے میں نے ٹیزر دیا اسحاق ڈار صاحب سے متعلق, ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی کچا ہو, اتنے سالوں کی پریکٹس کے بعد وہ پکا ہو ہی جاتا ہے, مگر یہاں تو جمع تفریق اتنی زیادہ غلط ہوئی کہ پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے غلط تخمینے لگا دیے ڈار صاحب نے, جو بہت مہنگے پڑنے والے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا آپ کس طرح سے انہوں نے پورا کرنا ہے اس کو. جی آگے عوام جو ہے نا وہ تڑپی بھی ہے, بجلی کے بلوں سے پہلے ہی سڑکوں پہ آئی بھی ہے, اور ابھی بتا رہے ہیں کہ جی 2 روپے اور پر یونٹ جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے. پٹرول 326 پہ پہنچ گیا ہوا ہے, اور اس کے بعد گیس کا بتایا جا رہا ہے کہ 331 پہ پہنچ گیا فی لیٹر, اور گیس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ 50% تک اس کے بھی ریٹ بڑھا دیے جائیں گے. آج ہمارے بڑے ہی عزیز کولیگ اور دوست شہباز رانا صاحب نے اس سے بھی بڑا ایک بام پھوڑ دیا ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے آج ایکسپریس ٹریبیون میں. انہوں نے کہا جی یہ 4.5 ارب ڈالر کا ایک بہت بڑا خلا آ گیا ہے ہمارے تخمینوں میں, اور اتنا بڑا خلا ہے کہ یہ IMF کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہوئی ہے ایک سنجیدہ قسم کا رکھنا پڑ سکتا ہے, اور نومبر میں ہم نے جو ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کر کے اگلا ٹرانش لینا ہے, اس کی راہ میں یہ بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے. پہلے تو اس جو بم کا پھوڑنے کا شہباز سے لے لیتے ہیں کہ اس کی ذرا شہباز صاحب آپ نے اپنے نیندیں اڑا دی, ذرا تفصیلات بتائیں ہمیں. جی السلام علیکم, آپ دونوں کا بہت شکریہ. دیکھیے ہم تو اپنا عامر صاحب کام کرتے ہیں, وہ خواہ اگر ان کو شوق ہے اپنی نیندیں اڑانے کا لوگ وزارت خزانہ کو, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اور ہم انہی کی چیزیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسکلی اس میں عامر متین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کام جو کہ جس کا نتیجہ بری طرح آپ کا ہوتا ہے, بہت ہی بری طریقے سے کسی کام کا نتیجہ نکلتا ہے, ہم وہی کام دوبارہ کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ اس کا نتیجہ مختلف نکلے گا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے بجٹ کا ہر سال یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں یہ ڈیلیبریٹلی اس کو ٹرو ریفلیکشن نہیں دیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نمبرز اعداد و شمار پیش کر کے پارلیمنٹ سے اپروو کرواتے ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ہم شیئر کرتے ہیں, تو وہ ہم ان سے وہ جو ڈنگ ٹپاؤ والی اپروچ ہے اس سے وہ کام چلا لیں گے.
اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے آ کے جب وہ نمبرز دیکھے، دو خاص طور پر بڑے نمبر، ایک تو جو پاکستان کو غیر ملکی قرضے چاہیے جو ان کا اپنا تخمینہ تقریباً $20 ارب کا ہے، وہ انہوں نے مختلف ذرائع سے لینے تھے، وہ جو ذرائع تھے وہ بھی بجٹ کی کتابوں میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً $6 ارب انہوں نے رکھا ہوا تھا یورو بانڈز فلوٹ کرنے کے ذریعے، جس میں سے $1.5 ارب اور $4.5 ارب کمرشل بینکوں کا قرضہ تھا۔ تو اب انہوں نے جو اپنی انٹرنل ان کی اسیسمنٹس ہیں اس کے مطابق جو $4.5 ارب کمرشل بینکوں سے قرضہ لینا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس میں سے $2.9 ارب نہیں آئے گا، اور $1.5 ارب یورو بانڈز کا بھی بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں، آپ کو پتا S&P ہے، موڈیز اور جو فچ ہے، انہوں نے ہماری جو اس وقت ریٹنگ ہے یہ کلوز ٹو جنک ہے، جس کو بولتے ہیں جس کے اوپر کوئی انویسٹر آپ کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ایک وہ فیکٹر ہے۔ دوسرا، پوری دنیا میں اس وقت شرح سود جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے، تو جو آپ کو ریٹس آفر ہو سکتے ہیں یا آپ کو آفر کیے گئے وہ 11 سے 14%۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ یہاں سے پیسہ آنا مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، اب جب یہ پرابلم آ جائے گا، آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلا IMF کا پروگرام تھا وہ اس وجہ سے ناکام ہو گیا تھا کہ اب $2 ارب کا قرضہ کا جو انتظام تھا وہ نہیں کر سکے تھے، تو اب $4.5 ارب کا رفیع یہاں پہ گیپ آ گیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے شہباز، پہلے ہی ایک بہت زیادہ فکر مند اور بحث طلب بات یہ ہے کہ اگلا ٹرانش IMF نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ نئی گورنمنٹ کو دیا جائے گا، تو پہلے یہ بحث ہے کہ اگر الیکشن آگے جاتے ہیں جس مرضی وجہ سے مردم شماری بلا بلا بلا، تو اب یہ مزید اگر اتنا بڑا گیپ $4.5 بلین بہت بڑا گیپ ہے، تو یہ پھر کتنا ان کے لیے سنجیدہ مسئلہ ہے؟ عامر صاحب تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں، IMF نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو اگلی ٹرانچ ہے وہ اگلی حکومت کو دیں گے، وہ کرے اگلا پروگرام جو ہے وہ نئی حکومت کے ساتھ، سوری اگلی حکومت کے ساتھ اگلی ٹرانچ تو آپ کی پاسبلی نومبر میں آ سکتی ہے یا دسمبر میں، اگر آپ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم نے خود سائن کی ہوئی ہیں IMF کے ساتھ وہ پوری کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر بجٹ کے نمبرز آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ حل ہو سکتا ہے، تو اس سے تو آپ کا وہ ہو سکتا ہے نومبر کے اندر جو ہماری نیگوشیشن ان کے ساتھ ہونی ہے، تو اتنا بڑا گیپ ہے، یہ اب یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ کیا ہمارے سے ملک یہ حالات خراب انٹرنیشنل ہو گئے کہ ہماری ملک کی حقیقت بے یقینی کی وجہ سے جو ہے ریٹنگ خراب ہو گئی، یا یہ ڈار صاحب کی نالائکی تھی، یا انہوں نے جان بوجھ کے، ان کا ایک ماضی رہا ہے فجنگ کرنے کا کہ جان بوجھ کے یہ چھپائے گئے فیکٹس؟ دیکھیے میں اس کو فج تو نہیں کہوں گا، فج تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلیبریٹ، مطلب ان اے وے فجنگ تو یہاں پہ نہیں ہوگا کہ نمبر 1 تھا اور اس کو B دکھا دیا، یہاں پہ انہوں نے غلط اعداد و شمار آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میں نے اس وقت عامر صاحب یہ جون کے اندر ایک خبر کی تھی کہ یہ جو ان کے شرح سود جو سود کی ادائیگیوں کے تخمینے لگا رہے ہیں یہ انڈر اسٹیٹ کر رہے ہیں، یہ 18% پہ کر رہے تھے جبکہ 22% کے اوپر اب جا کے تخمینہ کرنا پڑ رہا ریٹ ہے، اور آپ اس خبر میں میری جون کی خبر تھی، اس کے اندر میں یہ جون کی خبر تھی، مجھے اب یاد نہیں مہینہ کون سا تھا، اس میں نے لکھا ہوا تھا کہ ان کا جو اس وقت ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کا 2/3 جو ہے وہ میچور ہونے جا رہا ہے اگلے سال، اور نئے ریٹس کے اوپر وہ اس کا قرضہ آپ کو ملے گا، تو ان کا جو تخمینے آ رہے ہیں وہ 8,000 ارب روپے سے اوپر کا خرچہ آئے گا، تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں 7300 سے 7600 ارب روپیہ۔ تو اب وہی چیز ایگزیکٹلی ہوئی ہے، اگر مجھے ایز اے کامن جرنلسٹ، ایز اے لے مین، مجھے اگر چیز نظر آ رہی ہے تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ اب وہ چیز اب ریفلیکٹ ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر وزارت خزانہ نشور بھی ڈال رہا ہے کہ جی آپ نے کیسے اس کو رپورٹ کر دیا، یہ ایسے نہیں تھا، یہ ویسے تھا۔ دا باٹم لائن از کہ یہ ملک جو ہے یہ ایسے نہیں چل سکتا، ہم ہر دفعہ ایک ہی کوئکلی IMF سے نیگوسیشن جو نومبر میں ہیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا کہ اس کے بغیر ہی وہ ہمارے سے راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیے IMF یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک چیز ان کی جو کریڈٹ میں جاتی ہے وزارت خزانہ کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اپنے نمبرز کو ٹھیک کرنے کی خود ان کی اپنی کوشش ہے، اور یہ مطلب انہوں نے یہ چیز پکڑی ہے کہ ہاں یہ نہیں کر سکتے، اس میں جو کیئر ٹیکر فائنانس میں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اب ان کے پاس وقت ہے، اکتوبر کا پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، نومبر کا کچھ ٹائم ہوگا ان کے پاس، اب 10 دن تو اس کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کے اس مہینے کے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا عامر صاحب جو آپ کا سوال ہے تو پھر کافی مسئلے آ سکتے ہیں، IMF آپ کو کہہ سکتا ہے کہ فائنینسنگ گیپ پورا کرے، پھر ہم آگے چلیں۔
جی شہباز، میں چاہوں گا کہ آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو سفید ہاتھی ہیں اسٹیل مل، اور ابھی خاص طور پہ پی آئی اے کی دوباری ہوئی بھی، ابھی میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ اس کی نجکاری کے حوالے سے، اور یہاں 2-3 ایشوز آ گئے ہیں۔ ایک تو پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے فواد حسن فواد کے متعلق کہ ان کا بہت زیادہ وابستگی نون لیگ کے ساتھ رہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے بھی اس بات کا نام لیے بغیر نوٹس لیا مگر ان کو لگا دیا گیا۔ تو ایک تو ان کی ذات کے حوالے سے ہے، دوسرا آئے رضا ربانی صاحب نے ایک خط لکھا ہے بڑا سخت، انہوں نے کہا جناب یہ جو قانون میں ترمیم کر کے تھوڑا سا اختیارات بڑھائے گئے تھے نگران گورنمنٹ کے، مگر وہ اتنے نہیں بڑھائے گئے کہ اتنے میجر قسم کے یہ فیصلے لے سکیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک فواد حسن فواد صاحب کی بات ہے، فرینکلی میں نے ان کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہی واز این ایکسیلنٹ بیوروکریٹ۔ ان کی شخصیت کو پہلے خام خواہ میں ان لوگوں نے ڈسپیوٹڈ کیا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہو سکتی۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر کابینہ کا حصہ ہے وہ اگلا جو انتخاب ہے وہ نہیں لڑ سکتا اور اگلی حکومت کا حصہ نہیں وہ بن سکتا۔ تو میں تو فرینکلی ان آبجیکشنز کو میں ویسے آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وہ ہوتا ہے جس کی کہ نون افیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ ہو، یہ اس کی ایک بنیادی میرا خیال کرائیٹیرین ہے۔ اور ماضی پہ یہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ ان کا کتنا درخشاں رہا ہے، مگر میرا خیال میں اس کے جو لیگل سائڈ پہ میں چاہ رہا ہوں اور اس کی پولیٹیکل سائیڈ اینڈ اکنامک سائیڈ کہ اتنا بڑے فیصلے جس پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہونی ضروری ہے، تو یہ لیگل اینڈ اس کی جو پولیٹیکل ہچ ہے، ہاؤ سیریس از دیٹ؟ دیکھیے، جو آپ کا سیکشن 230 ہے الیکشن ایکٹ کا جس میں ترمیم کر کے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو آن گوئنگ آپ کے انیشیٹوز ہیں اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کمپلیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نئے انیشیٹوز لے سکتے ہیں۔ تو اگر فار ایگزامپل جو پی آئی اے ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت ڈال کے گئی تھی جس کا رضا ربانی صاحب حصہ تھے، تو وہ تو آن گوئنگ میں فال کرتا ہے، اسٹیل مل آن گوئنگ میں فال کرتی ہے۔ ہاں، یہ کل جا کے کوئی نیا انیشیٹو شروع کر دیں وہ شاید یہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آئی ڈو ناٹ تھنک اٹس اے سیریس آبجیکشن، نمبر 1۔ نمبر 2، اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ اوور نائٹ نہیں ہوتی، ایکسیپٹ اس کیسز میں عامر متین صاحب جہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشن ہو وہ آپ پش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل کمپیٹیٹو پروسیس رن کرنا ہے تو 6 سے 8 ماہ کم از کم وقت لگتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا ایک آئیڈیل ٹائم بتا رہا ہوں، وقت اس سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیل ملز کو اور پی آئی اے کو بند کر دیں یا اس کو بیچ دیں، یہ اس کو 1 روپیہ بھی مزید پی آئی اے کو دینے کے میں حق میں بالکل نہیں ہوں۔ کہ ہر دفعہ یہ ایک سوچا کھڑا کر دیتے ہیں، یہ رونا روتے ہیں جی کہ ایئر لائن بند ہو جائے گی، تو کوئی بند ہونے دو نا، ایک کمپنی ہے نا، کمپنی بند ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنا پیسہ عامر متین صاحب اس کو پی آئی اے کو دے دیا گیا ہے کہ آپ ابھی بھی ان پروفیشنل یہ کمپنی رن ہو رہی ہے۔ جس طرح پاکستان کی اور بہت ساری کمپنیز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ نوکریوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی 15-20 ہزار لوگوں کی نوکریاں ہوں گی، تو یہ جو لاکھوں لوگ ٹیکسز دیتے ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ 20 ہزار کے لوگوں کی نوکری کے لیے تو ہم ضائع نہیں کر سکتے نا۔ تو میرا خیال یہ کافی زیادہ تماشا ہو گیا، پی آئی اے والا بھی یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ میں کیونکہ آپ انرجی پہ بھی بڑا کام کرتے ہیں تو میں کوئکلی چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے لائف لائن جو ہے نا وہ یہ بجلی، پٹرول اور گیس کے مسائل ہیں، اور لوگوں کے بالکل جو ہے نا گلے تک یہ چیز آ چکی ہوئی ہے، سڑکوں پہ لوگ آئے ہوئے بھی ہیں اور شاید خدا نخواستہ پھر دوبارہ نہ آ جائیں۔ تو یہ اس کا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں لائن لاسز کے لیے اور چوری کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ انتظامی تو ہے، مگر جو اس کے بڑے فیصلے ہیں جس پہ آپ بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ جس طرح آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا، اور ابھی یہ جو کل پاور سیکٹری صاحب نے جو فگرز شیئر کیے ہیں کہ کوئلے کے ہم دھڑا دھڑ جو ہے شہباز شریف صاحب فیتے کاٹی جا رہے تھے، تختیاں لگائی جا رہے تھے، خاص طور پہ فارن فنڈڈ جو کوئلے کے وہ ہیں کہ ابھی 36,000 میگا واٹ بنا رہے ہیں اور 22-23 ہزار سے ہم کر نہیں پا رہے، اور اس کے جو فگرز تھے کہ 600 ارب روپے سے زیادہ جو ہیں کوئلے کے کیپیسٹی چارجز ہیں کہ ایل این جی پہ ہم تنقید تو کرتے ہیں اس کے، اس سے کوئی میرا 100 کچھ ارب روپیہ ہے، تو یہ لارجر ایشو، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، یہ جو معاہدے ہوئے تھے وہ ریاست پاکستان نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کی،
تو اگر انہوں نے 2013 میں غلط معاہدے کیے ہیں تو پھر جنہوں نے غلط معاہدے کیے ان کو پکڑا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سارے عامر متین صاحب پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں یا پرائیویٹ پاور پلانٹس نہیں ہیں، یہ حکومت کی ملکیت ہیں۔ ساہیوال آپ کہہ سکتے ہیں وہ چائنیز کی میں آتا ہے، ایل این جی کے پاور پلانٹس حکومت کے، ہائیڈرو کے حکومت کے ہیں، اور بھی ایک دو حکومت کے۔ تو یہ ایشو بالکل اپنی جگہ پہ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو بالکل اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئرونکلی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بتیاں شام کو بجھا دیں، کیونکہ بتی بجھائیں گے تو پھر کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑے گی۔ آپ ایفیشینٹلی جو انرجی کی جو کنزمپشن ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں، اس سائڈ پہ اگر آپ بڑھائیں گے تو ملک کی بھی ترقی ہوگی، اور آپ ایک بجلی کا کارخانہ نہ چلا کے اس کو جو ادائیگی کریں گے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کا لانگ ٹرم جو سولوشن ہے کہ ان کے کچھ ایگریمنٹ، آئی ایگری ود یو، وہ ری نیگوشیٹ کرنا پڑیں گے، خاص طور پر جو اس کی ادائیگیاں ہیں، قرضے جو ہم نے لیے ہوئے ہیں پاور پلانٹس لگانے کے لیے۔ یہ کمپنیاں کمرشل بینکوں سے قرضہ لیتی ہیں اور وہ قرضہ جو ہے پھر عوام سے ٹیرس کے ذریعے ریکور ہوتا ہے، وہ اس کی جو ری پیمنٹ ہے وہ 10 سال کی ہے۔ تو اگر کوئی پاور پلانٹ 25 سال کا ہے تو اس کی پھر ری پیمنٹ بھی 25 سال کے اوپر اسپریڈ ہونی چاہیے، وہ 10 سال کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کا ٹیرف بڑھتا ہے۔ جہاں تک یہ چوری والا معاملہ ہے، دیکھیے اگر یہ تو کے اندر اتنا بڑا ایکشن یہ لے لیا تو یہ پہلے کیا سوئے ہوئے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ خود پھر جان بوجھ کے سارا یہ کروا رہے تھے؟ ایک چیز۔ دوسرا، میرا عامر متین صاحب انٹرسٹ اس میں ہے کہ کتنے لوگ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے نوکریوں سے نکالے گئے کیونکہ وہ چوری کروانے میں شامل تھے۔ میں اس نمبر میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں۔ باقی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کی کاروائیاں ابو شیر علی صاحب کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی، اس کے بعد بھی ہوتی تھی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ آئی واش نہ کریں، ایفرٹس ان کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت تک اس چیز کو سیریس نہیں لوں گا جب تک وہ لوگ ان کے اپنے جو اس میں شامل ہیں وہ اور ان کو نوکریوں سے نہیں نکالا جاتا، کیونکہ یہ پیسہ ہم دے رہے ہیں اب ان کی چوری۔ چلیے بہت شکریہ۔ میں بس اس میں لاسٹ چیز بہت شکریہ شہباز، بس لاسٹ ایک لائن ایڈ کر دوں گا کہ بالکل ریاست نے ہوش و حواس میں یہ کیا، ریاست کے وہ نمائندے جنہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، تو یہ سارے باہوش و حواس جان بوجھ کے اس کے پیچھے صرف کوتاہی نہیں تھی، کرپشن بھی شامل تھی، اور کافی سارے وہ لوگ اس وقت بھی ریاست اور گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان سے جان چھڑا لینے چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینکس سو مچ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔